देख रहे हैं BBC सिटी न्यूज। जी नाज़रीन, ये था प्रोफेसर डॉक्टर वकार अहमद ज़ुबैरी का, जो इनको एक अवार्ड की शक्ल में इनको सर्टिफिकेट मिला था, एप्रिसिएशन जो इनकी वर्किंग के ऊपर इनको दिया गया था कि ताकि इन्होंने बहुत अच्छी वर्किंग की है, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्किंग की है। तो इनके ऊपर भी यही लिखा है कि इनकी होना चाहिए ऐसा, इसको इनकी किताब को जो है ना वो शाया होना चाहिए। ये मज़ीद हम आपको अपने जो है वीडियोस को आपको दिखाते रहेंगे, इंशाल्लाह दिखाएंगे भी ये सारे जितने भी इनको सर्टिफिकेट वगैरह मिले हैं जब से लेके इन्होंने अपनी वर्किंग की है। जी और बताइए डॉक्टर ये रीजनल डायरेक्टर जी नाज़रीन, ये है डॉक्टर नज़र कामरानी साहब हैं, जिनका इनको अवार्ड के तौर पे जो है ना वो इनको दिया गया एक सर्टिफिकेट है, जिसके प्रॉपर जो है ना वो उन्होंने एक लेटर लिखा हुआ है और इनके सिग्नेचर भी साथ साथ हुए हुए हैं कि इन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की है, बहुत अच्छी यानी कि वर्किंग की है। तो कहने का मतलब नाज़रीन ये है कि देखें, फिर वही बात आ जाती है कि बातों की हद तक बहुत अच्छा है कि आपने सर्टिफिकेट दे दिया, आपने अवार्ड दे दिया, लेकिन ये सर्टिफिकेट और अवार्ड्स जो होते हैं किसी बंदे का पेट नहीं पालते, ये किसी बंदे की ख्वाहिशात को पूरा नहीं करते ये चीज़ें। लेकिन एटलीस्ट जो इनके कहने का मतलब सिर्फ ये था कि मैंने जो मेहनत की है एटलीस्ट मुझे उसका कुछ अवार्ड जो है ना मुझे उसका ना मिले, मुझे उसका रिवॉर्ड ना मिले, मुझे सिर्फ उसका जो मिले मेरी जो वर्किंग है उसके ऊपर जो खाली सिर्फ एप्रिसिएशन ना मिले, जो मेरी ख्वाहिश थी। एक मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी मेहनत है 1992 से मैंने की है, कोई ऐसी मैंने किताब नहीं बनाना चाहिए या मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारी आवाम को कोई प्रॉब्लम हो या कोई ऐसा कोई नुकसान हो, बल्कि इन्होंने बहुत अच्छा एक काम किया है और बल्कि सबकी भलाई के लिए किया। इनका कहना है कि मैंने सबकी भलाई के लिए ही किया। जी मजीद देखते हैं इनके पास और कौन से जो सर्टिफिकेट इनको जो मिले हैं। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं जी, ये हैं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, जो कि MA LLB PhD DLIT जो ये हैं कराची यूनिवर्सिटी के हैं, हाँ सिंध यूनिवर्सिटी के जो है ना ये चेयरमैन है। ये मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ वैसे, लेकिन ये भी इनको अवार्ड दिया गया, एप्रिसिएशन जो है ना इनको अवार्ड मिला था कि आपने बहुत अच्छी वर्किंग की है। लेकिन उस हवाले से यानी कि इनको खाली बातों की हद तक, अगेन वही बात कि इनको खाली बातों की हद तक रखा, इनको अवार्ड्स मिले, इनको सर्टिफिकेट्स दिए गए कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आगे इससे आगे कुछ भी नहीं इनके साथ हो सका जो कि ये चाह रहे थे। जी और ये डॉक्टर बाबुल खैर कश्फी, ये शोबे उर्दू के सरबराह थे कराची यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जी ये एक है सैयद अब्दुल खैर काशिफ साहब PhD है, ये भी डायरेक्टर सीरियस स्टडी सेंटर, ठीक है। और इन्होंने भी एक प्रॉपर यानी कि इनको अवार्ड के तौर पे यानी कि प्रॉपर एक छोटा सा लेटर लिखा हुआ है जिसके ऊपर उन्होंने बताया हुआ कि इन्होंने बहुत अच्छी वर्किंग की है। ये भी अगेन हम आपको मजीद आपको दिखा देंगे कि यहाँ पे, क्योंकि आपको कैमरा मैन नहीं दिखा पाएगा कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो आपको जो है ना इंशाल्लाह हम आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाएंगे। जैसे आप ये देखेंगे तो आप इसके ऊपर देखते रहिएगा कि इनकी वाकई नो डाउट इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। लेकिन ये मुझे आज इनको देखते हुए बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है इस बात के ऊपर कि एक बंदा इतनी मेहनत करता है, 1992 से एक ज़िंदगी का हिस्सा है जो कि 1992 से इन्होंने स्टार्ट लिया और 2021 चल रहा है, और अभी तक जो इनकी ख्वाहिशात हैं, जो ख्वाहिशात थी इनकी, वो अभी तक ये लेके साथ साथ घूम रहे हैं। इसी दौरान जो है ना वो इनकी वाइफ का भी इंतकाल हुआ, उसके दौरान इन्होंने भी मुझसे जो इससे पहले इन्होंने डिस्कस किया कि इनके बेटे थे, माशाल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। इसी दौरान जो है ना वो इनके बेटे भी थोड़े से मेंटली तौर पे जो है डिस्टर्ब हो गए। दूसरे बेटे को टीबी हो गया, हाँ दूसरे बेटे को टीबी हो गया और एक बेटे को जो है ना वो इनका मेंटल हो गया, हाँ 15 साल तकरीबन ऑलमोस्ट हो गए हैं उसको। तो यानी कि इस हवाले इसी सिलसिले, लेकिन ये इनका जो सिलसिला था वो जारी रहा और अभी तक भी यानी कि ख्वाहिशात को लेके साथ साथ चल रहे हैं। अपनी फैमिली भी खोई इसको लेके, अपनी वाइफ का इंतकाल हो गया, अपने बच्चों का जो अभी बुरा जो लेके सर के ऊपर कंधे पे लेके उनका बोझ चल रहे हैं। लेकिन वैसे तो औलाद के जो है ना वो माँ बाप के कंधे पे बोझ नहीं होती, लेकिन कहने का मतलब ये है कि भी ये इस वक्त करने वाले सिर्फ ये अकेले हैं।
ایٹ لیسٹ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہم ایٹ لیسٹ ان کے لیے یہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہم یہ سپورٹ کر سکتے ہیں جو انہوں نے کتاب، ان کی خواہشات ہیں، ہم اس کو ایک انسانیت کے ناطے اور ایک اچھا پازیٹیو سوچتے ہوئے جو ہے نا ہم ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، ہمیں آپ سے بھی یہی چاہوں گا کہ آپ لوگ جو اس کو دیکھ رہے ہیں، ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ کم از کم جو ہے نا وہ ایک پازیٹیو رسپانس دیں تاکہ انسانیت کے ناطے ہم ان کی ہیلپ کر سکیں۔ ہم بھی چاہیں گے کہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں، جو ان کی کتاب ہے، جو ان کی سوچ ہے، ہم ان کے ساتھ مل کے ان کو مزید ڈیولپ کریں آگے، ٹھیک ہے جی؟ ناظرین ساتھ رہیے، ہم آپ کو اور مزید دکھاتے رہتے ہیں۔ اور کون سا سر آپ کے پاس؟ یہ میں نے ایک لیٹر لکھا۔ اچھا، میں مزید ہم جو ہے نا وہ سر سے پوچھ لیتے ہیں، سر ہم آپ کو مزید ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں۔ جی سر۔ یہ ایک لیٹر میں نے لکھا، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین تھے ٹھیک ہے، جنرل عزیز خان، ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ میری طرف سے کہیں نہیں ملا، تو میں نے یہ اپروچ بھی کی اور ان کی میز تک میں نے یہ میرا اپنا مسودہ، چھوٹا مسودہ تھا، وہ ان کی میز تک پہنچایا اور وہاں سے وہ مسودہ جو تھا وہ گورنر سنگھ، پی ایس ٹو گورنر سنگھ کے نام پہ مارک کیا گیا اور اس آفس نے مختلف جگہوں پہ ایفرٹس تو کی، نیشنل بک فاؤنڈیشن وغیرہ جنہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، لیکن بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا مختلف، لیکن آخر وہ ٹھپ ہو گیا، وہ نہیں چلا۔ اسی حوالے سے ابھی یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2003 کی، اچھا، یہ 2003 میں نے خط لکھا تھا ان کو، اور یہ اس کے بعد پھر وہ گورنر سنگھ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، یہاں تک کہ جی آپ کے پاس اور یعنی کہ کیا کیا ہے، کیا کہنا چاہ رہے جو آپ کے سرٹیفکیٹس وغیرہ ملے اس حوالے سے؟ جی مجھے تو بہت سرٹیفکیٹس ملے اور کئی پروفیسر سے ملے، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ وہ پروفیسر تھے، انہوں نے جو ان کے بس میں تھا، جو ان کے قابلیت صلاحیت جو کچھ بھی تھی، جو کر سکتے تھے وہ انہوں نے میرے ساتھ کیا، بالکل اتنی تعاون کر سکتے تھے، کیونکہ مالی طور پر تو بہرحال ایک پروفیسر تعاون نہیں کر سکتے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں نے جو بڑے ذی حیثیت والے لوگ تھے ان سے جب میں نے رابطہ کیا تو ان سے مجھے کوئی جواب میں بھی کوئی مجھے رسید نہیں ملی کہ آپ کا لیٹر موصول ہوا، یہ ان کے بھی نام وغیرہ۔ اچھا نذیر ناجی تھے چیئرمین کامیاب پاکستان کے، کوئی جواب مجھے نہیں ملا، یعنی کہ آپ نے ان کو بھی لیٹر لکھا کہ میرے پاس جو ہے نا میں یہ ورکنگ ہے، میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں کتاب یعنی کہ بنانا چاہ رہا ہوں، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ میری سپورٹ کریں۔ ارشاد احمد حقانی، ارشاد احمد حقانی یہ لاہور جنگ کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے، انہوں نے بھی کوئی جواب دینا حاصل نہیں کیا۔ اس کے بعد جناب تنویر حسین صاحب تھے، یہ مینیجنگ ڈائریکٹر تھے حبیب آئیڈیز کے، انہوں نے بھی کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، جبکہ میرے ایک ایک مسودے پہ 400 500 روپے خرچ ہوا، کیونکہ فوٹو کاپی کرانا اور پھر اس کو ٹی سی ایس کے ذریعے بھیجنا، تو ظاہر بات ہے کہ اخراجات تو ہو رہے تھے میرے، بالکل ظاہر بات ہے، ہاں غریب آدمی کے لیے جو 400-500 ہیں وہ بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن آپ کی جو خواہش تھی وہ یہی تھی کہ ایٹ لیسٹ جو ہے نا یہ ان تک پہنچے اور مجھے جو ہے نا وہاں کا وہ کچھ اس کا ریوارڈ دیں، اس کے آؤٹ پٹ دیں، آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا۔ اس کے علاوہ ارشاد جیلانی صاحب کو لکھا میں نے، یہ عادت تھے گورنر سنگھ کے، بلکہ انہوں نے مجھے کہا تھا گورنر ہاؤس میں کہ آپ میرے نام لکھیں، لیکن بعد میں انہوں نے بھی بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے معذرت کر دی۔ چلیے اس کو میں نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر ارشد العباد صاحب یہ خط لکھا گیا۔ اچھا، ٹھیک ہے، ڈاکٹر عشرت عباد کا جو ہے نا ناظرین یہاں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ بھی ان کو خط لکھا، لیکن انہوں نے بھی کوئی اپریسیشن دی خالی، تو اس کے علاوہ جو ہے نا ان کا کوئی ایسا آؤٹ پٹ نہیں آیا کہ بھی آپ بس یہاں تک حد تک ٹھیک تھا کہ آپ نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں اور مزید آپ کرتے رہیں، لیکن کسی نے ان کو یہ نہیں بولا کہ آپ ایک غریب آدمی ہیں، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یار آپ یہ کام کر رہے ہیں تو ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ اس کو لے کے چلیں۔ اس وقت خالی ایک پیپروں کی علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں ملا ان کو۔ میں نے خلیل احمد نینی تال والا ایک مشہور صنعت کار ہیں، یہ سوچ کے لکھا کہ چلیے پروفیسر حضرات ہیں تو مجھے سرٹیفکیٹ دے دیے،
لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ویلفیئر کے کام کرتے ہوئے پڑا اخباروں میں نظر آتا ہے ان کا، تو شاید میری کتاب کو بھی سپورٹ کریں، لیکن انہوں نے بھی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ انوار احمد زئی، ٹھیک ہے، یہ چیئرمین تھے انٹیلیجنس بورڈ، یہ بھی سرٹیفکیٹس ہیں سارے؟ ہاں یہ بھی سرٹیفکیٹ۔ اچھا، ڈاکٹر محمد معین قریشی صاحب ہیں کوئی، جو کہ لنڈن پی ایچ ڈی لنڈن کے اندر انہوں نے کی ہوئی ہے، اور ڈائریکٹر ہیں سندھ سوشل سیکیورٹی کے، ان کا بھی ایک لیٹر ہے، ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے جو کہ ان کو ملا ہوا ہے اپریسیشن کا۔ اس کے بعد ان کے پاس ہے سعدیہ راشد، پریزیڈنٹ ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کی، جو کہ انہوں نے اس کے اوپر بھی ورکنگ کی ہے، لیکن ان کو بھی جو ہے نا انہوں نے بہت اچھا یعنی کہ ایوارڈ دیا ہے، ان کو ایوارڈ کی شکل میں ان کو سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ ان کی اپریسیشن کے اوپر، ان کے اوپر بھی ان کو خالی ایوارڈ سے نوازا گیا، ادروائز ان کو جو ہے نا وہ انہوں نے کوئی سپورٹ ایسی نہیں کی کہ ہم آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، کہنے کا مطلب جو ہے نا وہ کچھ حد تک یہ نہیں ہے کہ جیسا کہ آگے بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جتنے بھی ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ مقصد جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خالی جتنے بھی یہ پیپرز ہیں، یہ آج اللہ پاک ان کو زندگی دے کے یا پیپر دیکھ رہے ہیں کتنے کچھ ان کے پاس بھی ابھی مزید پڑے ہیں، تو ہمارے پاس ٹائم نہیں جتنا کہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ خالی پیپر جو ہے نا یہ بندے کا پیٹ نہیں پالتے، یہ خواہشات پوری نہیں کرتے۔ خواہشات وہ ہوتی ہیں جو جس خواہش کو یہ لے کے چلے تھے 1992 میں انہوں نے سٹارٹ کیا، اور اس دوران کے اندر انہوں نے کیا کھویا کیا پایا وہ ہم آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں کہ انہوں نے جو ورکنگ کی، اور 20-30 سال ایک زندگی کا ایک حصہ ہے جو کہ انہوں نے اپنی سمجھ لیں کہ پوری جوانی جو ہے نا وہ اس ورکنگ کے اوپر لگا دی، نہ کہ کوئی اور شوق، اور بہت اچھا یہ شوق جو تھا ان کا جو انہوں نے اس سائڈ پہ آئے، لیکن اس کا آؤٹ پٹ جو ہے نا وہ سوائے ان پیپروں کے ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ جو یہ پیپر آپ دیکھ رہے ہیں سوائے ان پیپروں کے ان کو کچھ نہیں ملا۔ تو اب ان کا صرف یہ کہنا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میرا کام اس کو، میرا مقصد اس کو بزنس بنانا نہیں ہے، میرا مطلب جو مقصد ہے وہ میرا مطلب ہے جو وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ میں اس کو جو میری خواہش تھی میں اس کو شائع کرواؤں۔ دیکھیں آپ بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر بڑے بڑے وزیر ہیں جن سے یہ ملے، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں بہت زیادہ جو پاکستان کے اندر بڑی بڑی ہاسپٹل کے اندر جو نوکری جو سر انجام دے رہے ہیں اچھی پوسٹوں کے اوپر، اور باقی اور بھی جو وزیر ہیں بڑی اچھی اچھی پوسٹ کے اندر جو اپنی نوکری کو جو ہے نا وہ اس کو دے رہے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس کا یہ نہیں ہوتا کہ غریب آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہے، غریب آدمی کی بھی بہت ساری زندگی ہے اگر آپ اس کو سمجھے تو، لیکن انسانیت جہاں تک ہم نے دیکھی ہے، مجھے آج اس کے اوپر دیکھتے ہوئے کہ بہت زیادہ اس چیز کے اوپر فیل ہو رہا ہے کہ ایک بندہ اگر 30 سال اس نے بندے نے ایک کام کیا اس کے اوپر، اب جو میں نے ان کی ابھی تو ہم نے آپ سے شارٹ ڈسکس کیا جو کہ میں نے ان سے بیٹھ کے بات کری تو اس انٹرویو کے ان سے پہلے، تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک بندہ بالکل یعنی کہ ہل کے یہ چیز رہ جاتا ہے کہ یار ایک بندے نے 30 سال لگائے اس کے اوپر، 30 سال کے بعد، لیکن وہ ہمیشہ ہر دن ہر پل اس کا ایک یہی تھا کہ یار میں جو چاہتا ہوں مجھے ایٹ لیسٹ وہ مل جائے، لیکن وہ چاہتے کیا تھے؟ کوئی پیسہ نہیں چاہتے تھے، وہ صرف یہ چاہتے تھے جو میری خواہشات ہیں یا جو میں کتاب بنانا چاہ رہا ہوں وہ کوئی کسی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آج آنے والی کل کی جو جنریشن ہے، جو آج کل کی جو جنریشن ہے اس کو کوئی نقصان پہنچائے، ان کا مقصد کوئی ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کتاب کے اندر جو کہ ہم نے ریویو کی ہے انشاءاللہ آپ ہماری اسکرین پہ بھی بلکہ دیکھ رہے ہوں گے تو اس کے اوپر بھی کوئی اچھا ایسا لکھا ہے کہ آپ کی جو آج کل کی جو جنریشن ہے وہ خراب ہوگی یا کوئی ایسا کچھ ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف انہوں نے اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈیشن کی ہیں، لیکن جو کہ بہت اچھا ہم نے بھی ان کو دیکھا تاکہ جب یہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے تو ہم سے انہوں نے ڈسکس کیا کہ آپ جو ہے نا مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے، تو میں ایکچولی یہ کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے تاکہ میں یہ میڈیا پہ چلانا چاہ رہا ہوں تاکہ ایٹ لیسٹ کوئی ایسا بندہ جو کہ میری سپورٹ کر سکے، مجھے جو ہے نا وہ کوئی فائنینشلی جو نہیں چاہیے، کوئی بندہ مجھے کوئی پیسے دے، ایٹ لیسٹ جو ہے نا میری بس اتنی سپورٹ کر دے جو میری خواہش ہے کہ میں اس کو آگے لے کے چلوں تاکہ میں اپنی سکون کی زندگی آگے کی گزار سکوں، کیونکہ ویسے تو پتہ نہیں کب اللہ پاک بس ان کو زندگی دے، کب آنا جانا تو سب نے ہے،
لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے جیتے جی اپنے یہ سب کچھ جو میری خواہشات ہیں میں ان کو پورا کرتے ہوئے یعنی کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ پورے ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. تو میری جتنے بھی ویورز ہیں جو کہ دیکھ رہے ہیں مجھے، میری آواز کو سن رہے ہیں، بلکہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے ساتھ سعید خان صاحب ہیں جو کہ اس کے رائٹر بھی ہیں، اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں، جنہوں نے اس کو بنایا بھی ہے، اس کو ڈائریکشن کی طور پہ بھی یوز کیا ہے. لیکن ان کو سب سے بڑی بات ایک اور بھی چیز ہے ناظرین، کہ انہوں نے جہاں جہاں کسی نے ان کو بتایا یہ وہاں وہاں گئے. کسی وزیر کا بتایا، کسی ڈاکٹر کا بتایا، کسی اخبار والے کا بتایا، کسی یونیورسٹی والے کا بتایا، کسی بڑے یعنی کہ جو وزیر ہیں ان کا بتایا ان کو. تو انہوں نے اپنی پراپر اپنی ورکنگ کو لے کے چلے، اپنی ڈاکومنٹیشن کے ساتھ، اپنی جو انہوں نے بک شائع کروانی چاہی وہ پراپر ڈاکومنٹس لے کے ان تک پہنچے کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میری کوئی بندہ سپورٹ کرے. آگے سے ان کو ایک اپریسیشن کا جو ہے نا وہ ایک سرٹیفکیٹ بنا کے دے دیا جاتا تھا کہ یہ جی آپ کا سندھ یونیورسٹی سے ہے، یہ کراچی یونیورسٹی سے ہے، یہ پنجاب یونیورسٹی سے ہے، یعنی کہ اس طرح کر کے ان کو ایوارڈ دے دیا جاتا تھا. بس وہ دے کے کہ ان کو گھر بھیج دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ آپ کی سپورٹ کریں گے، لیکن خالی صرف باتوں کی حد تک. اور اس بات کو، اس کام کو کرتے ہوئے تقریباً آج 21 ایئر 2021 چل رہا ہے، یعنی کہ 30 سال ہو گئے. 1992 میں انہوں نے سٹارٹ کیا اور 30 سال انہوں نے لگا دیے اس کے اوپر. تو آیا کہ کیا آج بھی انسانیت اگر زندہ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے یہی خالی پیپر لے کے یہ کہاں جائیں گے؟ یہ اپنے بچوں کو یا ان کے جو بچے ہیں، جو کہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسی دوران انہوں نے اپنی وائف کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد ان کے بچے ہیں جو وہ مینٹلی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے. تو انہوں نے ان کے اوپر غور و فکر کرنے کی بجائے انہوں نے ٹوٹل فوکس اپنا یہاں رکھا، تاکہ یار میں ایک دنیا والوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے. کہ آپ گوگل بھی دیکھتے ہیں، آپ ہمارا مقصد کسی کو، ان کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد کوئی کسی کو ٹارچر کرنا نہیں ہے، ہمارا یہ نہیں مطلب کسی کو کسی نے غلط کیا ہے. اردو کی جو انگلش ٹو اردو جو ہے ڈکشنری ہے، ہم نے کچھ چیزیں ایڈیشن کی ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایڈیشن جو ہے نا وہ کر لیں. اس حوالے سے جو میں ورکنگ میں نے سٹارٹ کی تھی وہ آج ایک بک کی نام جو شکل میں میرے پاس بن گئی ہے، جو کہ میں بنانا چاہ رہا ہوں. میری خواہش ہے کہ یہ آئے، دیکھیں جو کہ آپ کی اسکرین پہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی اسکرین کے اوپر، جو کہ آپ جو ان کے سرٹیفکیٹس ہیں ان کو جو ملے ہیں، آیا کہ وہ کوئی جھوٹے نہیں ہیں، سب کے سگنیچرز کے ساتھ ہیں. کوئی لیٹرز ہیں، کوئی کسی وزیر کا ہے، کسی چیئرمین آف یونیورسٹی کا ہے، کراچی یونیورسٹی کا ہے، سندھ یونیورسٹی کا ہے، ہاسپٹل جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں ان کا ہے، کوئی اخبار والوں کا ہے جنہوں نے ان کو بولا کہ آپ نے، کوئی رائٹرز ہیں ان کا بھی ہے کہ آپ نے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کیپ اٹ اپ، آپ اس کو کرتے رہیں. لیکن آخر کب تک کہ یہ بندہ کام یہ کرتے جا رہے ہیں جو کہ یہ کتاب کی شکل میں جو بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں آگے جا کے، تاکہ میری کوئی بندہ سپورٹ کرے، تاکہ اس کو جو ہے کتاب جو ان کی خواہش ہے ہم اس کو پورا کر سکیں. یہ بھی ایک انسانیت کا حصہ ہے کہ بھی یہ انسانیت کے طور پہ یہ بھی ایک اچھے انسان ہونے کا آپ جو ہے نا وہ ایک ثبوت دیں، تاکہ ہم لوگ مل کے ان کی سپورٹ کر سکیں، تاکہ یہ اپنی خواہشات کا اظہار لوگوں سے بھی کر سکیں. جی جو انہوں نے کیا ہے، بلکہ خواہشات کا اظہار کہ میری خواہشات جو ہے نا وہ یہی ہے، لیکن وہ کوئی ان کی پرسنل لائف کے ساتھ نہیں ہے، وہ بلکہ ہمارے پورے پاکستان، بلکہ ہمارے ملک کے لیے، بلکہ پورے آل ورلڈ کے لیے ہے جو ان کی یہ خواہش ہے. اور وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بھی دیکھیں ہمارے جتنے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے ہماری بھی التجا ہے، ہماری ایک ریکویسٹ ہے، تاکہ جو ہے نا وہ آپ اس کی جتنا ہو سکے آپ ان کو سپورٹ کریں. آپ ان کا جو ہے نا نمبر ہے وہ آپ اسکرین پہ چل رہا ہوگا آپ کی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، تاکہ ان سے ڈائریکٹلی آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں. کوئی اس کس حوالے سے بھی آپ ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں، تاکہ ان کی سپورٹ کریں. ان کو کچھ اور نہیں چاہیے. اگین میں آپ کو ایکسپلینیشن دے دوں اس کی کہ ان کا یہ پیپر دکھانے کا یا ہمارے پاس ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا مطلب جو ہے وہ یہ پیسہ کمانا نہیں ہے. ان کا مقصد ہے کہ جو ان کی خواہش تھی، جو ان کی محنت تھی 1992 سے لے کر 2021 تک 30 ایئرز بنتے ہیں، 29-30 ایئرز
30 سال وہ بنتے ہیں، 30 سال کی جو ان کی محنت ہے، تو ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ میری محنت جو ہے نا وہ رائگاں نہ جائے. میں ایٹ لیسٹ اگر آگے جا کسی کو بتاؤں، سب کو یہی بتاؤں کہ یار میں نے جو محنت کی تھی، جو میرے رشتہ دار ہیں یا میرے کوئی دوست ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سب کو یہی لگ رہا تھا 30 سال کے کہ میں بہت کام کر رہا ہوں، بہت محنت کر رہا ہوں میں جس کے اوپر. تو آیا کہ مجھے اس مقصد کا کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے، اور فائدہ مجھے کوئی کسی پیسے کی صورت میں نہیں چاہیے. مجھے صرف اس صورت میں چاہیے یہ کہ میری کتاب کو بنایا جائے، شائع کیا جائے، کوئی بندہ مجھے کوئی سپورٹ کر دے تاکہ میں اس کے ساتھ لے کے چلوں. وہ اپنا جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن مجھے میرا مقصد جو ہے وہ اس کتاب کو بنانا ہے. جی ناظرین، آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ ہاں، میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں مختلف پبلشر سے بھی ملا، پھر سنس بھی کیا، کفایت اکیڈمی بھی کیا، اور کیا کہتے ہیں اپنے ریبر پبلشر بھی گیا. میں سب کے پاس کیا، سب نے اپریشیٹ تو کیا، لیکن کیونکہ نئے انداز کی ڈکشنری تھی جو مارکیٹ میں چلن ہے، انگلش اردو اور اردو سے انگریزی کا وہ چلن ہے، کسی پبلشر کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ ایک نئے کام میں ہاتھ ڈالے، کیونکہ اس میں نقصان کا اس کو اندیشہ ہے. اس وجہ سے ہر ایک نے اپریشیٹ تو کیا لیکن حامی نہیں بنی. یہ دوسری چیز یہ ہے کہ میرے انٹرویو چھپے میرے مختلف رسالوں کے اندر، اور یعنی جہاں تک میں اپنے یعنی کہ جتنے اپنے انٹرویو آپ کے چھپے وہ صرف اخباروں کی حد تک رہ گئے. اخباروں کے اندر باقاعدہ رسالے ہیں، یہ رسالے ہیں. جی ناظرین، جیسا کہ ویسے میں آپ کو تھوڑا سا اور دکھا دوں، کیونکہ ویسے تو میں آپ سے آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ان کی اپریسیشن، جو ان کو ایوارڈس ملے، ایوارڈس کی صورت میں شکل میں جو ہے نا وہ ان کو سرٹیفکیٹس دیے گئے، اور وہ خالی پیپروں کی حد تک ہی تھا کہ آپ نے انہوں نے، کیونکہ آج کل کا یہ ویسے جو ہم نے بھی آبزرو کیا ہے کہ مارکیٹ کے اندر، جو پاکستان کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جو ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے. جو ٹیلنٹڈ ہوتا ہے اگر وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اگر کچھ کرنا چاہتا ہے، تو کوئی بندہ اس کی سپورٹ نہیں کرتا. تو اس حوالے سے دیکھیں، یہ ایک ڈکشنری میں پوشیدہ انسائکلوپیڈیا جو ہے نا وہ ایک رسالہ ہے جو کہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس چل رہا ہوگا تو آپ اس کو دیکھیں. تو دیکھیں وہ اس کے اندر بھی ان کی پراپر اسٹوری لکھی کی ہے، جو ان کی ورکنگ کی ہے، جو ان کے کام کی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ان کو کوئی آؤٹ پٹ جو ہے نا وہ نہیں دیا گیا. تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے ان شارٹ کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک پیپروں میں رہ گئی ہیں. خالی پیپر لے کے انسان کا پیٹ نہیں پالا جاتا، خواہشات پوری نہیں ہوتی اس کے اوپر. تو ایٹ لیسٹ اس آواز کو جو ہے نا وہ ہماری، ان کی، آپ کا اور ہمارا جو مقصد ہے وہ ان کی آواز کو بلند کرنا ہے، تاکہ جو ہمارے حکمران ہیں، ہمارے، میں نے آج تک جو ہماری ویڈیوز کوئی بھی جتنی بھی ہم نے کریٹ کی ہیں، ہم نے بنائی ہے، کوئی بھی حکومت کے خلاف یا کبھی کسی کے خلاف ہم نے نہیں بنائی. تو ایٹ لیسٹ آج بھی جو ہم بتا رہے ہیں وہ کسی کے خلاف نہیں ہے. ایٹ لیسٹ ایک غریب آدمی کی ایک خواہشات کے اوپر اظہار کرتے ہوئے اس خواہشات کو بلند کرنا ہے، ان کی آواز کو بلند کرنا ہے. ہماری یہی آواز ہے. تو مجھے اس کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا بھی ساتھ دیں، آپ اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس کے کامنٹس بھی ہمیں دیجیے گا تاکہ ہم ان کی سپورٹ کر سکیں. جی آپ کو کچھ اور کہنا ہے؟ ہاں، میں نے عمران خان نے جو ایک سٹیزن پورٹل کے نام سے ایک دیا ہے، تو میں نے 168 دن تک، میں ان کو یہ 20 سے 40 دن دیتے ہیں کہ 20 سے 40 دن آپ کو جواب ملے گا. 20 سے 40 دن میں مسلسل ان کو خط لکھتا رہا. کبھی تو انہوں نے ریفر کر دیا ڈی سی سینٹرل کو، اور کبھی انہوں نے ریفر کر دیا چیف سیکریٹری سنگھ کو، اور یہ 168 دن گزر گئے. جو 20 سے 40 دن کا ڈیوریشن تھا وہ 168 دن تک پہنچ گیا. آخر مجھے آفس سے مجھے ٹیلی فون آیا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، ہمارے پاس بجٹ نہیں، لہٰذا وہ بات ختم ہو گئی، روز ہو گیا چیپٹر. میرا پیغام یہ ہے تمام ناظرین کے لیے کہ انسان کو غور و فکر سے کام کرنا چاہیے. قرآن شریف میں لکھا ہے غور و فکر کریں. غور و فکر کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز وجود میں تو آئے گی. اب اس کے درمیان میں اس کو جو مشکلات آئیں اس کو صبر و شکر کے ساتھ اس کو برداشت کرنا ہے. جیسے میں نے کہا کہ 2008 میں فیکٹری کے مالک نے مجھے کھڑے 38 سال کی نوکری ٹیلی فون پہ ختم کر دی. صرف
ایک بات میں نے جو وہ چاہتے تھے وہ غیر قانونی تھی یا جو بھی تھا، میں نے بڑے رسپیکٹفلی اور جو کچھ ایک انداز ہونا چاہیے میں نے وہ انکار کر دیا کہ میں وہ کام نہیں کرتا. اور وہ 1-1.5 مہینے کے بعد مجھے ٹیلی فون پہ براہ راست ٹیلی فون کر کے اور مجھے فوری طور پہ 1 مہینے کی تنخواہ ہاتھ میں دے کے مجھے فارغ کر دیا، جبکہ میرا صرف ریٹائرمنٹ کا 1 سال رہ گیا تھا. اس وقت میرے پاس کمانے والا گھر میں کوئی نہیں تھا. میں اپنے بیٹے کی وجہ سے، بیمار بیٹے کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کے میں کرائے پہ شریف آباد میں آ گیا تھا. اور جب یہاں آیا اور 6 مہینے کے بعد جب مجھے نوکری سے برطرف کر دیا گیا تو میرے پاس پھر کرائے کا مسئلہ بن گیا، تو میں اس سے کم کرائے پہ 6 مہینے کے بعد منتقل ہو گیا. یہ تو میرے ساتھ پہلا سلسلہ ہوا. اس کے بعد جو پیسے مجھے ملے، سر چھپانے کو مجھے جگہ تو چاہیے تھی کہ کہیں جاؤں، کرایہ دار کے پیسے جو تھوڑے بہت ہیں. ایک دوست کے پاس. آپ کو کہاں سے ملے تھے؟ فیکٹری سے ملے. اچھا، فیکٹری سے ملے. یعنی کس مد میں انہوں نے دیا آپ کو؟ نہیں، وہ گریجویٹ فنڈ کے مد میں دیے مجھے. اچھا اچھا. مطلب مجھے ویسے تو نکال دیا انہوں نے، لیکن میرے پیسے تو انہوں نے دیے. یہ الگ بات ہے کہ وہ 1.5 سال میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ الگ بات ہے. اس کے بعد جو کچھ میں نے فلیٹ بیچا تھا اور جو پیسے جمع تھے تو میں سر چھپانے کے لیے کہ ڈھونڈوں کہیں گھر. ایک دوست سے ملا، اس نے مجھے ایک سبز خواب دکھایا اور اس سے میرے 10.5 لاکھ روپے ڈوب گئے. وہ ختم ہو گیا. اب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. جو کچھ پیسے تھے وہ لینڈ مافیا کھا گئی. اس کے بعد میرے بیٹے کا پاگل پن تو چل ہی رہا تھا اور میرا کام بھی چل رہا تھا ساتھ ساتھ میں، کیونکہ یہ میری کتاب کا دشمن بن گیا تھا. لہذا مجھے اپنی کتاب کو، اپنے مسودے کو میں نے اپنے بڑے بیٹے کے آفس میں چھپا دیا. اور رات کو میں جب یہ سو جاتا تھا تو رات کو 12 بجے بیٹھ کے میں کام کرتا تھا. اتنی تکلیف سے میں نے اس کو لکھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ میرا چھوٹا بیٹا تھا، اس کو ٹی بی ہو گیا. پھر یہ ہوا کہ مجھے فیسچولا ہو گیا. 3 سال میں نے اس تکلیف کو بھوگتا. مطلب یہ مسلسل ایک ضرب پہ ضرب پڑ رہی تھی مجھ پہ. اب کچھ نہیں، اب کرائے پہ رہتا ہوں ایک جگہ. اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنا گھر خرید سکوں. اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہتا ہوں، وہ کماتے ہیں تو کچھ ہمیں پینشن مل جاتی ہے. کچھ میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ آرکیٹیکٹ کا اس نے کورس کیا ہوا ہے تو وہ 3 سال کا تو وہ اپنا کماتے ہیں. اس طریقے سے ہمارا ایک صبر و شکر کے ساتھ اور گزارا ہمارا کر رہا ہے. تو میرا مقصد یہ ہے لوگوں کے لیے کہ وہ ان حالات سے نہ گھبرائیں اور اپنا کوئی نہ کوئی زندگی کا اپنا کوئی مشن بنائیں تاکہ وہ زندہ رہے. نہ صرف وہ زندہ رہے، اس کا خاندان زندہ رہے. نقش قدم کا میں قائل نہیں، نقش قدم کا قائل نہیں. کیونکہ جب آنکھ بند کر کے جب آدمی نقش قدم پر چلتا ہے تو کبھی اس کا قدم ہاتھی کے پاؤں پہ ہوتا ہے اور کبھی اس کا قدم مکھی کے پر پہ ہوتا ہے. کیونکہ تامر پڑیاں ہوتی ہیں، اسے کچھ پتہ نہیں، بس نقش قدم پہ چلنا ہے. لہٰذا اس کو چاہیے کہ اپنے نقش قدم بنائے. جب اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، دماغ دیا ہے، ساری چیزیں دی ہیں، تو وہ خود کیوں نہیں بناتا تاکہ اس کو بھی تو اس کی آنے والی نسل کو یاد کرے گا، کہ اس کی آنے والی نسل تو اس کو یاد کرے کہ ہمارے باپ دادا نے بھی کوئی چیز بنائی تھی. اپنے آپ کو گمنام طریقے سے دنیا سے ختم کر کے نہ لے جائے تاکہ اس کے اپنا خاندان اسے یاد نہ کرے. بالکل ایسے ہی. چلیں، خیر، بہت شکریہ، آپ سے مل کے ہمیں بہت اچھا لگا. اور انشاءاللہ جہاں تک ہماری کوشش رہی تو ہم اپنے ویورز کو بھی بتائیں گے کہ تاکہ آپ کی جتنا جہاں تک ہو سکے ہم آپ کی آواز کو اٹھائیں گے اور آپ کی سپورٹ بھی کریں گے. جی ناظرین، یہ تھا. جی، میں آخر میں ان تمام فرماؤں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھے اخلاقی طور پہ سپورٹ کیا، چاہے وہ سرٹیفکیٹ شکل میں کیا، زبانی کیا، تحریری کیا. یہ ناشکر گزاری ہوگی کہ میں ان کی اس محنت کو بھی وہ نہ دوں، حیثیت نہ دوں. انہوں نے جو ان کے بس میں تھا وہ انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا. اس کے لیے میں ان کا بڑا مشکور ہوں. اور ساتھ میں آخر میں آپ کے ادارے، آپ کے عبداللہ کا نام ہے، آپ کے ادارے کا، آپ کے اسٹاف کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی بات کو کہہ سکا. کہاں تک میں اپنی بات کو کہہ سکا، کہاں تک میں اپنے پیغام کو دے سکا، یہ اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ آپ کی محبت ہے. چلیں، خیر سر، جیسا کہ جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے ساتھ جو موجود تھے سعید خان صاحب جو رائٹر ہیں، انہوں نے جیسا کہ ہم نے آپ کو آگے بھی بتایا پوری، بلکہ سارے انٹرویو کے اندر آپ نے سنا بھی ہے، بہت ساری باتیں ان کی بھی سنی ہیں، جو کہ کچھ چیزیں ہم نے بھی آپ کو بتائی ہیں کہ
کہ جو انہوں نے شروع سے جو سلسلہ سٹارٹ کیا اپنی اس بک کو بنانے کا، کیا کیا چیزیں انہوں نے کھوئی اس کے اندر، کیا کیا چیزیں اس نے حاصل انہوں نے کی ہے. کچھ یعنی کہ حاصل تو یعنی کہ نہیں ہوا کہ سوا کھونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا. اور اب کیسے یہ زندگی گزار رہے ہیں، کیسے یہ لوگ رہ رہے ہیں کہ کرائے کے اوپر، مکان کے اوپر یہ لوگ رہ رہے ہیں صرف اس خواہشات کی خاطر. جو ان کی خواہش تھی کہ یہ میری ایک بک بن جاتی، یہ شائع ہو جاتی، کوئی میری سپورٹ کر دیتا تاکہ میں اس کو لے کے چلتا آگے مارکیٹ کے اندر اور یہ سب کو فائدہ دیتی، جو آج کل کی جنریشن ہے اس کو فائدہ دیتی. تو جی ناظرین، اب یہ جتنے بھی باتیں بلکہ آپ دیکھ کے اس کے کامنٹس آپ ضرور بتائیے گا کہ کہاں تک یہ غلط ہیں، کہاں تک یہ صحیح ہے. یہ آپ اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کیجیے گا. اور اس طرح کی ویڈیوز مزید دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے BBC سٹی نیوز کراچی. آپ دیکھ رہے ہیں BBC سٹی نیوز.